नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ईमान की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एक मुसलमान होने के नाते ईमान क्या चीज़ है और फिर एक इंसान होने के नाते इस ईमान की क्या अहमियत और फ़जीलत है। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब हम पर नाजिल की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक जो पहुंची है किताब, इस किताब के शुरू में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुत्तकी वो लोग होते हैं लज़ीन युमिनून बिल गैबी वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। मैं सिर्फ़ ईमान वाली आयत जो हैं आपके सामने रखूँगी कि पहली आयत का आधा हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है कि मोमिन या मुत्तकी वो लोग होते हैं कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, और फिर वो होते हैं जो वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, जो आप पर नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाते हैं, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले जो कुछ भी नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं। और फिर आप देखें कि इस ईमान की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मुस्लिम को क्या कहता है, यानी वो शख्स जो इकरार करता है, कलमा पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम देखते हैं कि सूरत निसा की आयत नंबर 136 में अल्लाह ताला अहले ईमान को मुखातिब करके कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि ए ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। यानी अहले ईमान को जो है ये कहा जा रहा है। और उसके साथ ही फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और इस किताब पर भी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल हुई। ये सूरह निसा की आयत नंबर 136 है। और फिर अल्लाह ताला सूरतुल बक़रा में फिर फरमाते हैं कि आमिनु कमा आमनन नास, के ईमान अगर लाना है तो वैसा ईमान लाओ जैसे कि लोग लाए। और लोगों से मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ सहाबा कराम हैं, यानी हमें वो ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है जैसा कि सहाबा कराम ईमान लाए थे। वो एक स्टैंडर्ड हमारे लिए बना दिया गया। फिर आप देखें कि एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें मिलती है हदीस में भी कि एक दफ़ा अबू सुफियान सक़फ़ी की हदीस है कि उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई अच्छी सी बात बताएं कि मुझे उसके बाद कुछ और जो है याद ना करना पड़े। आपने उसे कहा हदीस का मफ़हूम ये है, आपने कहा कि कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, तुम कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाए फिर उस पर डट जाओ। फिर सूरतुल मोमिनून में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला आगाज़ में कहते हैं कि क़द अफ़लहल मोमिनून, कि अल्लाह ताला कहता है कि फ़लाह कौन पा गए, यकीनन फ़लाह वो पा गए जो मोमिन हैं, यानी मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। और फिर देखें कि इस्लाम पर दाखिल होने के लिए एक शहादत के तौर पर एक हदीस, बड़ी खूबसूरत एक वाक़या हमारे पास आता है। ये बुखारी की रवायत है कि मुआविया बिन हकम असलमी से रवायत है। कहते हैं कि मेरी एक लौंडी थी जो उहद और जवानिया एक मकाम है, वहाँ पर बकरियाँ चराया करती थी। कहते हैं एक दिन मैं वहाँ निकला तो मैंने देखा कि मेरी एक बकरी को एक भेड़िया लेकर जा रहा है। ये ज़ाहिर है उस लौंडी की गफलत से हुआ। तो कहते हैं मैं भी इंसान ही था, मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन बाद में मुझे इसका अफसोस भी हुआ और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किया और मैंने ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेरा ये फ़ेल बुरा लगा। तो सहाबा कराम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से बहुत डरते थे। उन्होंने फ़ौरन कहा कि अल्लाह के रसूल मैं इसको आज़ाद कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस लौंडी को मेरे पास बुलाओ। फिर जब मैं उसको आपके पास लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि अल्लाह कहाँ है, तो उसने कहा आसमान पर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो उसने कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपने इरशाद फरमाया कि हाँ तो इसे आज़ाद कर दे क्योंकि ये मोमिना है। यानी सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह, बल्कि साथ ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही भी दी। फिर आप देखें कि इसी तरह सूरत निसा की एक और आयत हमें मिलती है, 115 आयत नंबर 115 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं युशाक़िक़ि रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, कि जो रसूल की मुखालफत करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बाद कि उसके सामने हिदायत वाज़ेह हो चुकी हो और उसने मोमिनीन के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार किया हो,
تو اس کو ہم اسی طرف پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے. یعنی ایک بندہ جب جان بوجھ کے حق کو جھٹلا رہا ہے اور وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرف پھیر دیتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نصلہ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وہ ساعت مسیرہ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اور پھر اس ایمان کی اہمیت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہم بے جا بجا قرآن میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کو دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے 141 میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بنی اسرائیل کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے آبا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنے کی جو ہے یہاں پر بھی پوری طرح سے دعوت جو ہے وہ دی گئی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت بھی اپنے بیٹوں کو، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یا بنیہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اسی حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. اور پھر دیکھیں کہ اسی آیت نمبر 138 میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کے رنگ کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، کہ اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ جو ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے. تو دیکھیں کہ ان ساری آیات اور ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل میں ایک انسان کے لیے سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ اس کے ایمان کی دولت ہے. اور ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے. یعنی ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم صرف توحید کا اقرار نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کا تو وعدہ ہر نبی سے بھی قرآن میں آتا ہے کہ ہر نبی سے بھی یہ وعدہ لیا گیا کہ اپنے بعد والے نبی کی جو ہے اس کو ماننا بھی ہے اور ان کی قوم کو بھی آنے والے نبی کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ کوئی یہودی ہو یا نصارہ جس نے بھی میرا زمانہ پایا، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور پھر دیکھیں کہ اگر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر اس کی بخشش کیسے ہوگی. دنیا میں ایک انسان مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے. مسلمان کے لیے قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں جو ہدایات ملتی یہ ہیں کہ جب وہ اس کے مرنے کی، دنیا میں رہنے کی کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں اور پھر مرتے ہوئے بھی اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. ایک مسلمان، ایک مومن روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں، اس کو بڑے پیار سے لے کر جاتے ہیں، صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے. اور آسمانوں پر بھی اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے کہتے ہیں کہ اس روح کو قبر میں ڈالو، اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے. پھر اس بندے کو اٹھایا جاتا ہے، پھر وہ سوالوں کے جواب دینے کے قابل. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں جس کی موت واقع ہوتی ہے اور ایمان پہ ہی اس کو پھر جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کے لیے اس قبر کی زندگی بھی جو ہے وہ ایک کشادہ باغ کی طرح اس کو کر دیا جاتا ہے اور وہ سارے سوالوں کے جواب بھی دے پاتا ہے. دیکھیں قبر میں جو سوال ہونے ہیں ان سوالوں کے جواب صرف اس صورت میں دیے جا سکیں گے جو اس قرآن کے ساتھ جوڑے گا. کیونکہ وہ جو 3 سوالوں کے ساتھ چوتھا سوال بھی ہوگا نا، کہ 3 سوال تو یہ ہیں کہ تیرا رب کون ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اس سے یہ بھی پوچھیں گے جب وہ جواب دے لے گا کہ تجھے یہ ان سوالوں کے جواب کہاں سے معلوم ہوئے، تو وہ مومن روح کہے گی کہ مجھے تو میں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن سے میں نے ان سوالوں کا جواب ملے. اس کے برعکس جو ایک کافر روح ہے، جو ایک بدکار اور فاجر کی روح ہے، جب وہ قبض ہوتی ہے تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو معاملہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے. فرشتے اس کو بری شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ اس کو بڑے ہی گندے ایک کفن وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور وہ ٹاٹ کا ایک بدبودار کفن ہوتا ہے جس میں اس کو لپیٹ کے اوپر لے کے جایا جاتا ہے، کیونکہ پہلے اس روح کو جو بھی نکلتی ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور ہر آسمان پہ دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے ہیں، زبردستی کھلوائے جاتے ہیں، اس پہ لعنت اور پھٹکار نازل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا بہت ہی نافرمان بندہ تھا. پھر اس کی روح کو اوپر سے پٹخ دیا جاتا ہے دوبارہ قبر میں، اس لیے کہ قبر وہ پہلی منزل ہے، عالم برزخ میں بندہ رہے گا جب تک کہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ نہیں آ جائے گی. اس پہ ہم سب کا ایمان ہے. اور پھر اس قبر کو اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور اس پہ عذاب اور وہ گرز اور وہ فرشتے اور وہ مسلسل جیسے سانپ اور بچھوؤں کے عذاب. اور قرآن میں خود عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون جو ہیں صبح و شام جو ہیں عذاب آگ کے اوپر جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے. اسی حوالے سے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے
کہ جس بندے سے اللہ راضی نہ ہو، یقیناً اللہ کے سارے بندے ہیں، اور یہاں پہ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، لیکن یہ بھی قرآن نے ہی ہمیں سکھایا کہ اللہ کی مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے۔ دنیا کے سارے کام اللہ کے چاہنے سے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا اس کام میں ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کام اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتائے، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ہدایت کو مکمل کر دیا گیا۔ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہی نجات کا ہماری نجات کا دنیاوی اور اخروی نجات کا دار و مدار اس پر ہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا اس کو جس کے لیے چاہیں گے معاف کریں گے، اگر وہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے گا۔ اور اس کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ادنا درجے کے جہنمی کو جہنم سے نکالیں گے، اور ایسا حسرت اور افسوس کے لیے کیا جائے گا، اور اسے اپنے سارے انعامات گنوائیں گے کہ میں نے تجھے یہ دیا، دنیا میں راحت و آرام دیا، دولت دیا، پیسہ دیا، ہر چیز دی، اور وہ اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے دیا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو چاہے گا کہ اس کے بدلے میں جہنم سے بچ جاؤں؟ تو کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ لے لیں اور مجھے اس جہنم کے عذاب سے جو ہے نجات دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہیں گے کہ نہیں، تجھ سے میں نے صرف یہی ایک مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، تو خالصتاً میرا بن کے رہ، لیکن تو نے یہ میری بات نہیں مانی۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو دوبارہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، گویا وہ جہنم سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو یہ بہت بڑی ایک شدید وعید ہے کہ جو بھی کفر کی حالت میں فوت ہوگا، کفر کی حالت میں مرے گا، تو اس کی نجات جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے جو نیک، اگر کوئی کافر جو ہے نیک کام بھی کرتا ہے، تو یہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہے کہ دیکھیں کہ اس کے نیک کام کا دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے، اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اس کو دنیا میں کچھ آسانیاں مل جاتی ہیں، آخرت میں اس کے لیے یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ اگر دنیا میں بہت ہی نیک تھا اور اس نے ہر طرح سے نیکی کام کیے، لیکن چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا، اس کی وجہ سے وہ جنت میں تو نہیں جا سکے گا، لیکن جہنم میں ہو سکتے کہ اس کے عذاب میں تھوڑی بہت کمی جو ہے وہ واقع ہو جائے۔ اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے خودکشی ایک حرام موت ہے، اور اس کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ اس شخص کا گناہ کہ جس نے خودکشی کی، سیدنا جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی زخمی ہو گیا، اور زخم کی وجہ سے اس نے صبر نہیں کیا، اور اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، اور اس کا خون بہنے لگا، خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھ پر سبقت لے گیا ہے، یعنی میری تقدیر پر راضی نہ ہوا اور خود ہی فیصلہ کر دیا، میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ گویا بندہ اگر اللہ کی اپنی تکلیف پر بھی صبر نہیں کرتا اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں لے لیتا ہے، دنیا کی مشکلات اور مصائب کے اوپر جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو کر اپنی موت خود اگر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، اور جہنم ہی جو ہے اس کا مقدر جو ہے وہ بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے، اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بغیر ہماری نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حرام امور سے بچائے، اور ہر طرح، اور دیکھیں کہ ایک مومن بندے کے لیے تو فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، دنیا کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، لیکن ایک کافر کے لیے تو کوئی دعائیں ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔